बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में दावत व तबलीग पर होने वाले दो एतराज़ और उनके जवाब पेश कर रहा हूँ। मेरे अज़ीज़ साथियों, आप हज़रात ने बहुत सारे लोगों को ये बात कहते हुए सुना होगा कि दावत व तबलीग वाले गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत नहीं देते, बल्कि मुसलमानों के पीछे पड़े हुए हैं कि आ जाओ भाई नमाज के लिए, आ जाओ भाई मस्जिद में जमात आई हुई है, आ जाओ भाई तालीम में, आ जाओ भाई थोड़ी देर दीन की बातें सुन लो। ये मुसलमानों को क्यों कहते हैं कि ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान लाओ, ईमान बचाओ, ईमान लाओ, ईमान बचाओ? ये गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत क्यों नहीं देते कि इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ, इस्लाम लाओ? ईमान वालों के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, जबकि असल तो इस्लाम की दावत देना है गैर मुस्लिमों को। तो एक एतराज़ तो ये किया जाता है। दूसरा एतराज़ ये किया जाता है कि दावत व तबलीग वाले नेकी का हुक्म तो करते हैं कि नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, ईमान बचाओ, लेकिन बुराई से नहीं रोकते। किसी एक शख्स को बुराई के अड्डे पे देख लेंगे, उसको उठा के मस्जिद में ला के नमाज पढ़ा देंगे और उसको ये तो कह देंगे कि ईमान बचा लो, ईमान बच गया तो सब कुछ बच गया, ईमान बच गया तो जन्नत मिल जाएगी, जहन्नम से बच जाएंगे। ईमान, जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त है, जहन्नम से बचने के लिए ईमान का होना शर्त है, लेकिन उसको बुराई से नहीं रोकते जिस बुराई में वो लगा हुआ है। तो एक एतराज़ ये है कि यानी कि ये कहने की कोशिश की जा रही है कि ये अमर बिल मारूफ कर रहे हैं, नहीं अनिल मुनकर से दूर है, यानी कि ये नेकी का हुक्म करते हैं, बुराई से नहीं रोकते। ये दो एतराज़ है जिनके जवाब मैं आप हज़रात की खिदमत में पेश कर रहा हूँ। वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखना। मैं आप हज़रात के सामने कुछ उसूली बात पेश करूँगा, उनको सुन लीजिए। देखो मेरे अज़ीज़ साथियों, मेडिकल फील्ड कितनी बड़ी है, उसमें कितने सारे डॉक्टर हैं। एक डॉक्टर हड्डी का होता है, एक दिमाग का होता है, एक दिल का होता है, एक जो है सर्जन होता है, यानी कि डॉक्टर्स है तो मेडिकल फील्ड तो मेडिकल ही है, लेकिन उसका दायरा कितना बड़ा है। हड्डी वाला डॉक्टर है, उसका फील्ड अलग कहलाया जाएगा। दिमाग का डॉक्टर है, उसका फील्ड अलग कहलाया जाएगा। और दिल का डॉक्टर है, उसका फील्ड अलग कहलाया जाएगा। इसी तरीके से कोई सर्जन है, उसका फील्ड अलग कहलाया जाएगा। तो अगर दिमाग के मरीज़ को हड्डी वाले के पास लेके आ जाए कि भाई इसके दिमाग का इलाज कर दो, तो क्या उसका दिमाग ठीक कर पाएगा ये हड्डी वाला? अगर हड्डी टूटे हुए मरीज़ को दिल के डॉक्टर के पास ले जाए कि इसकी हड्डी जोड़ दो, क्या ये डॉक्टर इसकी हड्डी जोड़ पाएगा? बिल्कुल नहीं जोड़ पाएगा। क्यों? इसलिए कि हड्डी इस डॉक्टर का फील्ड नहीं है, इसका फील्ड है दिल का इलाज करना। तो ये दिल का इलाज करेगा, ना कि हड्डी का। इसका फील्ड है दिमाग का इलाज करना, तो ये हड्डी का इलाज नहीं करेगा। इसका फील्ड है हड्डी का इलाज करना, ये दिल और दिमाग का इलाज नहीं कर पाएगा। तो इसी तरीके से मेरे अजीज़ साथियों, फील्ड है। मिसाल के तौर पे हम हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को ले लेते हैं। उनका फील्ड है गैर मुस्लिमों में इस्लाम की दावत पेश करके उनको जो है इस्लाम में लेके आना, और वो बाकायदा इस्लाम बताते भी है, समझाते भी है, सिखाते भी है। फिर जब वो इस्लाम में दाखिल हो जाता है कोई शख्स, तो फिर उसकी तरबियत के लिए मदरसे में भी छोड़ते हैं, तबलीग में वक्त भी लगवाते हैं, और फिर जो है उसको अच्छे से जब इस्लाम समझ में आ जाता है तो फिर उसको दाई बनाते हैं कि अब आगे तुम इस फील्ड में काम करो, चाहे फिर वो दावत व तबलीग वाला हो या फिर गैर मुस्लिमों को दावत देने वाला फील्ड हो, यानी कि उसको दाई बनाया जाता है। तो ये एक फील्ड है हज़रत का। इसी तरीके से हम डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को ले लें। डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब की जो पकड़ है, जो उनकी रिसर्च है और जो उनकी तहकीक है और जो उनका फील्ड है, वो है गैर मुस्लिमों को इस्लाम की दावत पेश करके मुसलमान बनाना, और मुसलमान बना के उनको जो है इस्लाम समझाना, इस्लाम की हक़ानियत पेश करना। तो अगर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब को जो है उस फील्ड में से निकाल के फ़िक़्ह की फील्ड में लेके आ जाए, तो डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब जो है एक भी मसले का हल नहीं कर पाएंगे। क्यों? इसलिए कि वो इस फील्ड के नहीं है, वो उस फील्ड के है। उस फील्ड के वो इतने बड़े मास्टर हैं कि उनके सामने आप किसी को भी खड़ा कर दीजिए, चाहे वो यहूदी हो, ईसाई हो, हिंदू हो, मजूसी हो, कोई भी हो, उससे जो है वो मुकाबला कर लेंगे और इंशाअल्लाह उसको ईमान में लेके आ जाएंगे। तो वो उनका फील्ड है, वो उनका फील्ड है, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब का फील्ड है। मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब का फील्ड वो है कि वो गैर मुस्लिमों में दावत दे के इस्लाम की तरफ लेके आते हैं। दावत व तबलीग वालों का जो फील्ड है वो ये है कि जो मुसलमान
ایمان والا ہونے کے باوجود نماز سے غافل ہے اور اپنے ایمان کی فکر نہیں کر رہا اور گناہوں میں زندگی گزار رہا ہے اور اللہ کے احکام کو توڑ کے زندگی گزار رہا ہے، تو یہ لوگ دعوت و تبلیغ والے ان لاپرواہ لوگوں کو جو اسلام میں ہونے کے باوجود، اسلام کو ماننے کے باوجود، ایمان والا ہونے کے باوجود غفلت میں زندگی گزار رہے، ان کو اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں، ان کو اللہ کی طرف لے کے آتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، آ جاؤ اپنا ایمان بچا لو، آ جاؤ اللہ کے احکام کو پورا کر لو، آ جاؤ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کیا ہے، آ جاؤ اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارے، آ جاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے۔ تو یہ ایک فیلڈ ہے ان کا۔ ہمیں جو ہے یہ نظر آ جاتا ہے کہ بھئی کسی غیر مسلم نے فلاں کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیا، واہ واہ ہو جاتی ہے کہ بھئی بڑا اونچا کام کیا ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہ بھئی بہت سارے لوگوں کو اسلام میں لے کے آ گئے، بڑی اچھی بات ہے یہ اور قابل تعریف بات ہے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی، لیکن دعوت و تبلیغ کی وجہ سے کتنے لوگ مرتد ہونے سے، قادیانی ہونے سے اور عیسائی ہونے سے بچ رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان پہ ایمان کی محنت ہو رہی ہے، اسلام کی محنت ہو رہی ہے، ایمان کی محنت ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کا ایمان بچ جائے۔ تو وہ فیلڈ الگ ہے، یہ فیلڈ الگ ہے۔ اگر یہ دعوت و تبلیغ کی محنت مسلمانوں میں سے نکال دی جائے تو پھر جو ہے کیا بچے گا؟ فتنہ ہے، پھر جو ہے جو اسلام کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہے، فتنہ جو ہے اسلام کو، مسلمانوں کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے۔ رزلٹ آپ کے سامنے ہے، ہمارے ملک ہندوستان میں کتنی مسلم لڑکیاں ہیں جو اسلام چھوڑ چکی ہے، غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہے، کتنی ایسی لڑکیاں ہیں اور کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ دعوت و تبلیغ سے دور تھے، مسلمان تھے، مرتد ہو رہے ہیں۔ تو لوگوں کو یہ نظر آ جاتا ہے کہ بھئی ایک آدمی نے اسلام قبول کر لیا، اس کی واہ واہ ہو جاتی ہے، لیکن دعوت و تبلیغ کی وجہ سے کتنے لوگ مرتد ہونے سے بچے ہوئے ہیں یہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ تو یہ ایک فیلڈ ہے۔ اور پھر اب اس پہ دلیل بھی سن لیجئے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ راوی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے جاؤ لوگوں میں یہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف ایمان والے داخل ہو گئے۔ تو ایمان بچانے کی فکر اور محنت یہ چل رہی ہے اندرونی طور پہ کہ ایمان کس طریقے سے بچ جائے، اسلام کا پرچم کس طریقے سے بلند ہو جائے۔ تو یہ ایک فیلڈ ہے، اس فیلڈ کو جو ہے دعوت و تبلیغ کا ایک دائرہ کہیں گے، مکمل جو ہے یہ نہیں کہیں گے کہ یہ چاروں طرف پھیل جائے اور ایک وقت میں انسان ایک ہی کام کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے مسلمانوں میں چل پھر کے جو دعوت دے رہے ہیں یہ ایمان کو بچانے کی محنت ہے، اور جو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب اور مولانا کلیم صدیقی صاحب جیسی عظیم ہستیاں کام کر رہی ہے وہ اسلام کو لوگوں میں پھیلانے کی، یعنی کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دے کے اس دائرے کے اندر داخل کر رہی ہے۔ یہ جو دائرہ ہے نا 4 مہینے چلے والا، اس دائرے کے اندر داخل کر رہے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب بھی اور مولانا کلیم صدیقی صاحب بھی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی یہ داعی اسلام ہے جو کہ غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت پیش کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے اعتراض کا حل امید ہے کہ انشاءاللہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب یہ جو دوسرا اعتراض کیا گیا ہے کہ یہ نیکی کا حکم تو کرتے ہیں، برائی سے نہیں روکتے، تو دیکھو میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سن لیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے یہ کہا کہ یا رسول اللہ وہ فلاں شخص ہے، وہ رات بھر نماز پڑھتا ہے، صبح ہوتے ہی چوری کر لیتا ہے۔ تو شریعت کا حکم تو یہ ہے نا کہ جب چوری کی ہے تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ نہیں کاٹا، اس کو یہ نہیں کہا کہ تو چوری چھوڑ دے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ چوری کرنا شروع کر دو، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا، بلکہ جب صحابی نے یہ کہا نا کہ یا رسول اللہ یہ ساری رات تو نماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتے ہی چوری کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص ان قریب جو ہے اپنی اس برے فعل سے رک جائے گا، یعنی کہ اس کی یہ نماز، اس کی جو نماز ہے اس کو اس برے فعل سے روک دے گی۔ اور قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور بری باتوں سے، برے کاموں سے۔
تو بندہ جب نمازی بن جائے گا، پکا سچا نمازی بن جائے گا، تو برائی اس کے اندر سے خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائے گی۔ رہی بات یہ کہ اس کو برائی کے اڈے سے اٹھا کے لے کے آئے ہیں، تو یہ خود پہ خود جو ہے نا نیکی کا حکم بھی ہو گیا اور منکرات سے روکنا بھی ہو گیا کہ اس کو برائی کے اڈے سے اٹھا کے اللہ کے گھر میں لا کے نماز پڑھا دی اور اس کو ایمان بچانے کی ترغیب دے دی۔ اب اگر آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس برائی کے اڈے پہ جا کے اس کو تھپڑ مارے کہ بھائی تم جو ہے برا کام کر رہے ہو، تو اس سے تو فساد پھیلے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حدیث ہے، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے اور ہاتھ سے روک دے تو یہ ایمان کا اعلیٰ درجہ ہے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو زبان سے روک دے، یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور اگر اس پہ بھی قدرت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے تو یہ آخری درجہ ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جا کے اس کو تھپڑ مارنا شروع کر دے کہ بھائی تو گناہ میں ملوث ہے، نہ 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 نہ، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے۔ ایسے تو جو ہے معاشرے کے اندر فساد پھیل جائے گا۔ آپ اس کو ایک ماریں گے، وہ دو آپ کو مارے گا، پھر آپ کی طرف سے جو ہے کھڑے ہو جائیں گے، پھر اس کی طرف سے کھڑے ہو جائیں گے، تو فساد مچے گا کہ نہیں مچے گا؟ تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ بھائی آپ جو ہے اس کو برائی کے اڈے پہ سے اس طریقے سے اٹھائیں گے، نہ، بلکہ اس کو حکمت سے جو ہے مسجد میں لے کے آئے، اس کو وضو کرائے، نماز پڑھائے، پھر اس کو دین سمجھائے کہ دیکھو بھائی اللہ کے حکم کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، ہم اس دنیا میں جو ہے آخرت میں کامیابی کے لیے آئے، اگر ہم جو ہے آخرت میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہوگی، اور اگر اللہ نے حفاظت فرمائے ناکام ہو گئے تو ہمیشہ ہمیشہ کی ناکامی ہوگی۔ اس لیے اپنا ایمان بچا لو، ایمان بچا لو۔ جب ایمان بچے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے ایمان بچے گا تو جنت مل جائے گی۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ جو کہا ہے نا اپنے کہ چلہ 4 مہینے کے لیے نکال دیتے ہیں، تو میرے بھائی جب ایمان بڑھے گا تو برائی سے بندہ خود بخود رکنا شروع ہو جائے گا۔ بڑھتا ہوا ایمان انسان کو برائی سے روکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، آ کے کہنے لگے، صحابی تھے، صحابی رسول ہے، آ کے کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو۔ کیا مطلب؟ زنا ہوا کہ نہیں یا رسول اللہ زنا نہیں ہوا، بد نظری ہو گئی یا کسی کو ٹچ کر دیا، مس ہو گئی، کچھ ایسی بات ہو گئی، زنا نہیں ہوا، بلکہ کیا ہوا، کسی کے ساتھ بد نظری ہو گئی یا بد کلامی ہو گئی، کچھ ایسی بات ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد بات کرنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر وہ صحابی ملے نماز کے بعد۔ جب نماز کے بعد ملے تو پھر کہا یا رسول اللہ مجھے پاک کر دو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے میرے پیچھے نماز پڑھی؟ تو وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ ہاں میں نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا وہ گناہ معاف ہو چکا ہے۔ تو گناہ جو ہے یہ مٹ جاتے ہیں نیکیوں سے، گناہ نیکیوں سے مٹ جاتے ہیں، نیکیاں گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، ختم کر دیتی ہے۔ یاد رکھو میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ نے نیکی کر لی تو وہ ہمیشہ کے لیے ہو گئی، اور اگر اللہ حفاظت فرمائے کوئی گناہ ہو گیا تو وہ مٹ جائے گا، توبہ کر لی تو مٹ جائے گا۔ ایک آدمی ساری زندگی شرک میں اور کفر میں مبتلا تھا، لیکن اس نے توبہ کر لی، توبہ کرنے کے بعد اسلام لے آیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ ختم ہو گئے، تمام کے تمام ختم ہو گئے۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ آتا ہے کہ پچھلے تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ تو امر بالمعروف یہ کر رہے ہوتے ہیں، ساتھ ساتھ نہی عن المنکر بھی ہو رہا ہوتا ہے، یعنی کہ نیکی کا حکم بھی کر رہے ہوتے ہیں اور برائی سے بھی روک رہے ہوتے ہیں۔ فرق صرف اتنا ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ تھپڑ مار کے روکے، بد کلامی کر کے روکے، سخت الفاظ سے روکے، تو یہ فساد کا سبب بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، ہمارا کوئی چھوٹا بھائی نہیں ہے، ہمارے تابع نہیں ہے۔ ہمارا حق جو ہے ہماری اولاد پہ ہے، جو ہمارے تابع ہے ان پہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ جو ہے سختی سے ہاتھ سے بھی کام لے، زبان سے بھی کام لے، برائی سے روکنے کے لیے، لیکن کسی دوسرے کو اس طریقے سے نہیں روک سکتے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ امید ہے کہ یہ دونوں اعتراضات کا حل آپ کو مل گیا ہوگا، جواب مل گیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔